خزانہ حسین کا، صدیوں سے پٹ رہا ہے خزانہ۔ عقیدے کا شعر سماعت فرمائیے۔ لکھنے والے نے بھی کمال کے جملے لکھے ہیں، اور واللہ سن کر آپ کی روح کو سکون ہوگا انشاءاللہ، آپ کی روح کو راحت ملے گی۔ کیا کمال کے اشعار ہیں۔ آپ فرماتے ہیں چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید۔ امام علی مقام دے ضربدہ کمال ہے، آپ سرکار نے ایسا نشانہ لگائے۔ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید، ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا، ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا، ایسا بنایا رب نے نشانہ۔ اور حب حسین سے ملے جنت میں داخلہ۔ توجہ فرمائیے، اب بندے یزید نو نعوذ باللہ امیر المومنین آ کے جنت جانا چاہتے ہیں، بندے جناب نعوذ باللہ امام علی مقام نو باغی کہہ کے لکھ کے جنت جانا چاہتے ہیں، اللہ انہاں تباہ و برباد کرے۔ قبلہ جلالی صاحب لکھ دینے کہ حب حسین سے ملے جنت میں داخلہ۔ اور جڑے خود جنتیاں جواناں دے سردار نے، جنہ دے باپ ولیاں دے سردار نے، نانا نبیاں دے سردار ہیں، ماں ساری کائنات اور جنت دی حوراں دی سردار ہے، انہاں دی نافرمانی تے بے ادبی کر کے کیڑی جنت لین دے چکراں وچ پیا ہے۔ حسین کا احسان مانتا ہے زمانہ، یہ میں شبیر پر فدا۔ کسی اور بندے نو اعزاز حاصل نہیں، فقط سنی نو اللہ مقام عطا فرمایا ہے کہ سنی ہوں اس لیے میں شبیر پر فدا، پایا ہے عشق میں نے جگانا حسین کا۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق تشریف فرما مقتدر علماء، معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلامی سال کا یہ پہلا بابرکت مہینہ ہے اور اس کا آغاز قربانی سے ہوتا ہے۔ اسلامی سال کا آخر قربانی پہ ختم ہوتا ہے۔ سال کا آغاز اور سال کا انجام قربانی سے شروع اور قربانی پہ ختم۔ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم،
नहायत उसकी हुसैन इब्तदा है इस्माइल। इस माह की 10 तारीख को नवासे रसूल ने दश्त नैनवा को मैदान करबला बना दिया था। मैं और आप हुसैन इब्न अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को खिराज अकीदत पेश करने के लिए जमा हैं। दुआ है अल्लाह मुझे आपको उसवा शबीरी पे अमल की तौफीक अता फरमाए। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आदत बारी ताला है, अल्लाह जिसको जितना बड़ा मुकाम देता है ना, अल्लाह फिर उसको आजमाइश की उतनी बड़ी राह से भी गुजारता है। क्योंकि यारी तेरी सोना पर अजमैशां तेरियां अग, सोना पर खिया जामदाए नाल अग्गां दे लग। जिसका मनसब बड़ा हो, कद बड़ा हो, फिर उसको आजमाइश की उतनी बड़ी राह से गुजरना पड़ता है। आप नबियों की ज़िंदगियों का मुताला करके देख ले, अगर उनके सरों पर नबूवत के ताज हैं तो मेरे मालिक ने उन्हें आजमाया किस कदर। मैं बात को दश्त नैनवा तक ले चलूँगा। अल्लाह के नबी हैं हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। आपकी माइशत बड़ी मजबूत थी। 40,000 बकरियों का रेवड़ था, 40 बाग थे, 400 गुलाम था। अल्लाह ने चांद जैसे 12 बेटे भी अता फरमाए। अल्लाह ने फरिश्ते को भेज दिया कि जाओ मेरे नबी से कहो कि आजमाइश के लिए तैयार हो जाओ। तो आप फरमाते जे सोना मेरे दुख विच राजी, कहा मैं आने वाली हर आजमाइश पे सब्र करूँगा। सुनिएगा, आप मिंबर पे जलवा फिराज हैं और ताहद नज़र हवारी हैं और उनसे माहवे कलाम है। अचानक एक गुलाम दौड़ा दौड़ा आया और उसने आके कहा हजरत गजब हो गया, 40,000 बकरियों का रेवड़ पानी की बेरहम मौजे बहा के ले गईं। आपने सब्र किया। अभी उसकी बात खत्म नहीं हुई कि एक और आया, कहा गजब हो गया, 40 बाग हवा का तेज झोंका उड़ा के ले गया। आपने उस पर भी सब्र किया। अच्छा, ऐसा नहीं हुआ कि दरमियान में 6 माह का वक्फा डाल लिया, एक वक्त में सारे इम्तिहान। तीसरा आया, कहा गजब हो गया, आपके 12 बेटे किसी के यहाँ मेहमान बने, मकान की छत गिरी और आपके 12 के 12 बेटे शहीद हो गए। भाईजान, औलाद आंखों की ठंडक, मन का करार। औलाद असाई पीरी होती है, बुढ़ापे का सहारा होता है, लेकिन एक झटके में 12 बेटे चले गए। आपने उस पर भी सब्र किया। इम्तिहान और भी थे, जिस्म पर जख्म आए, शहर वालों ने शहर से निकाल दिया। जब जख्म नोके जुबान पे आए तो फिर अल्लाह के नबी गोया हुए। नगमा मोहब्बत का था, शिकवा हम लोग करते हैं। जिंदगी में अगर कोई इम्तिहान आ जाए तो हम कहते हैं या अल्लाह सारे दुख साढ़े गरीबा वास्ते, लेकिन जो अहलुल्लाह होते हैं ना दोस्त, वो राजी बर रजा रहते हैं। नगमा सुनिएगा, अरज की मालिक 40,000 बकरियों का रेवड़ पानी की बेरहम मौजे बहा के ले गई, मैं ना बोला। 40 बाग हवा का तेज झोंका उड़ा के ले गया, मैं ना बोला। मेरे चांद से 12 बेटे शहीद हुए, अल्लाह मैं ना बोला। शहर वालों की बेवफाई का तस्करा किया, मुझे शहर से निकाल दिया, मैं ना बोला। अंग अंग में जख्म है, अल्लाह मैं ना बोला। मेरी सिर्फ इतनी सी दरख्वास्त है कि मेरी जुबान महफूज रखना, वो इसलिए कि ये जुबान तेरा नाम लेती है। उठदी बहदी टुरदी फिरदी सुत्तियां ते जागदी, नाम जपदी रो ते खपदी वेह सुर इस राग दी। नाम जपियां कुर्ब मिलदा नाम दी कर पूरी साम, शीशी विच कस्तूरी जैकर फिर जरूरत काग दी। जिन्हें इज्जतें मिलती हैं भाई, अल्लाह उन्हें आजमाता भी है। मेरे और आपके आका मौला नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इमामुल अंबिया हैं। हुजूर का एजाज़ है कि हुजूर ने सर की आंखों से रब का जमाल देखा है। और ज़िंदगी में इम्तिहान कितने आए सुनिएगा। हुजूर अभी दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए, शिक्म मादर में है कि आपके सर से आपके वालिद गिरामी का साया उठा लिया गया। ये उस वक़्त हुआ जब हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु शादी के कुछ अरसा बाद तजारत के लिए मुल्क शाम गए और वहाँ से वापस अब्दुल मुत्तलिब की ननिहाल यसरब आए। यसरब बीमारियों का घर था, आए और आप बीमार हो गए। काफिला चंद दिन ठहर गया कि आपकी तबीयत बहाल हो और हम इन्हें साथ ले जाएं, लेकिन तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने लगी तो मजबूरन काफिला वापस चला गया और हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु का वहीं जो है वो इंतकाल हो गया। और ये खबर मक्का में अब्दुल मुत्तलिब के ख़ानदान पर यह खबर बिजली की तरह गिरी। भाईजान सैयदा आमिना, मैं उनके जज्बात को क्या बयान करूँ भाई, उन्होंने तो अभी अपने माह तमाम को जी भर के देखा भी नहीं था।
हाँ, उनका जी चाहता था कि मैं उड़ के यस्रब चली जाऊं, मट्टी के उस तोते को देखूं और उसकी खाक को अपनी आंखों का सुरमा बनाऊं, लेकिन जिस अमानत का आपको अमीन बनाना था उसकी हिफाजत के जुमा ने हजरत आमिना को रोक लिया। अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, शिक्म मादर में है कि सर से बाप का साया उठा लिया गया। आप दुर्रे यतीम पैदा हुए। मेरे नबी की उम्र 6 साल हुई, चलने फिरने के काबिल हुए, सफर की सोबतें सहने के लायक हुए। तो सैयदा आमिना ने अपने मन की बात अपने ससुर जनाबे अब्दुल मुत्तलिब से कह डाली कि 6 साल जुदाइयों में गुजर गए, अगर आप रुखसत अनायत करो तो आरजू है कि उस खाक को आंखों का सुरमा बना लूं। तो आपने अपनी जवां साला बहू सैयदा आमिना को इजाजत दी और साथ एक खादिमा जिनका नाम उम्मे ऐमन है, साथ उन्हें भेज दिया। ये नफूस कुदसिया मक्का से यसरब आए, 1 महीना ठहरे और फिर वहां से वापस आ गए। उसकी वजह यह थी कि जो भी आता हुजूर को देखता, पेशानी में नबूवत का नूर देखता तो बरमला कहता कि ये तो इस उम्मत का नबी है। लोगों का जमगट्ठा हुआ। सैयदा आमिना फरमाती, मेरे दिल में खौफ पैदा हुआ कि कहीं ये मेरे बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गजन न पहुंचाए। इस खौफ ने सैयदा को वापस पलटने पे मजबूर किया। आधा सफर तय हो गया, आधा सफर अभी बाकी था। रास्ते में अबवा नामी बस्ती आई जहां सैयदा आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा आकर के रुक जाती है। बुखार ने घेर लिया और आप जान गई कि ये बुखार मेरी जान ले लेगा। वक्त रुखसत उम्मे ऐमन से कहा कि मेरे बेटे को बाहिफाजत अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंचा देना। फिर हुजूर को पास बुलाया। उधर बचपने की मासूमियत, पेशानी में नबूवत का नूर और माँ बेटे में खूब सी गई। 2 बातें हुई और फिर हमेशा के लिए पहाड़ों में सो गई। आप फरमाती, बेटा हर नई चीज ने पुराना हो जाना है, हर बाकी ने फना हो जाना है। फरमाया, बेटा मैं भी जा रही हूं, लेकिन सुनो मेरा जिक्र बाकी रहेगा। फरमाया, इसलिए कि मैं तेरे जैसा पाकीज़ा और सुथरा मोहम्मद छोड़ के जा रही हूं। सांसों की माला टूट गई, मोती फिजा में बिखरे। मेरे नबी माँ से लिपट के रोए। फिर नन्हे नन्हे हाथों से काले पत्थरों की कब्र बनाई, उस पे आंसुओं का छिड़काव किया। फिर जहां तक माँ नजर आई, मेरे नबी पलट पलट के उन काले पत्थरों वाली कब्र को देखते हैं। मैं सैयदा के मज़ार पे 2 दफा गया हूँ। ये मदीना से तकरीबन 300 किलोमीटर के फासले पर है। मैं पहली दफा जब हाजिर हुआ, सहरी का वक्त था, पहाड़ के नीचे था, माहौल बिल्कुल खामोश था, हवा का कहीं से कोई एक झोंका भी ना आया। लेकिन जब सैयदा आमिना के कदमों में जा खड़ा हुआ तो ऐसा लगा कि अल्लाह ने जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए हों। आज भी जन्नत से ठंडी हवाएं सैयदा आमिना को सलाम करने आती हैं। मेरे साथ कुछ उलमा थे तो मैंने दोस्तों से कहा, यार आज हम भी जिस तरह हुजूर माँ से बिछड़े थे, पलट पलट के देखा था, उसी अदा को अपनाते हुए यहाँ रुखसत चाहते हैं। मैंने कहा, चलो आओ पलटते हैं, चलो आओ दोस्त बिछड़ते हैं। पलटना, वो बिछड़ना मुझे आज भी याद है। हुजूर का बचपना और वो बचपने की तड़पती कहानी याद आई तो मुकामे बदर तक हमारी हिचकियां और सिसकियां थमने का नाम ही ले रही थी। उम्मे ऐमन कहती, मैं हुजूर को लेके पहाड़ से नीचे आई, पलट के देखा तो हुजूर साथ नहीं थे। फरमाती, मैं जल्दी से फिर पहाड़ पे चढ़ी तो मेरी आंखें क्या देखती हैं, हुजूर माँ के सराने खड़े हैं और वहां खड़े होकर कह रहे थे, अम्मी जी आप तो जानते हो ना कि मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कोई भी नहीं है। उम्मे ऐमन की जान निकल गई, सीने से लगा लिया। मेरे नबी फरमाया करते थे, उम्मे ऐमन मेरी माँ के बाद मेरी माँ लगती है। एक सहाबी किसी को आर देते हुए कह रहे थे, ओ कादी माँ के बेटे। इस बात पे हुजूर नाराज हुए, 3 दफा तकरार से फरमाया, पैमाना छलक गया, पैमाना छलक गया, पैमाना छलक गया। फरमाया, किसी गोरी रंगत वाली माँ के बेटे को काली रंगत वाली माँ के बेटे पर कोई फोकियत हासिल नहीं। फरमाया, हाँ अगर है तो वो तकवा। और साथ फरमाया, मुझे जिसने जन्म दिया वो गोरी रंगत वाली और जिसने मेरी परवरिश की वो काली रंगत वाली। आका फख्र से फरमाते हैं कि मैं मोहम्मद बयक वक़्त 2 माओं का तनहा बेटा हूँ। 6 साल की उम्र, अबवा का टीला और माँ हमेशा के लिए खामोश है। और 8 साल की उम्र, फिर 2 साल दादा जान की कफालत में आए। दादा ने बड़ी मोहब्बत दी, खाना खाते साथ बिठाते हैं, सोते हैं तो पहलू में लटा लेते हैं। जिल काबा अब्दुल मुत्तलिब की मसनद बिछती थी, वहां बेटों को भी बैठने की जरूरत नहीं थी। लेकिन दोस्त हुजूर लाडले बड़े थे, दादे की मसनद पर बैठ जाते। बेपनाह मोहब्बतें वसूल हुई, गम की कहानी टूटी नहीं, सैलाब थमा नहीं कि 2 साल बाद जनाब अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो गया। रावी लिखता है, जब ये जनाजा मक्के के बाजार से गुजरा ना, आगे आगे आपके दादा जान थे और पीछे पीछे मेरे रसूल थे। 8 साल उम्र है और मेरे नबी दादे की जुदाई में आंसू बहा रहे थे। फिर कफालत आपके चचा जनाब अबू तालिब ने उठा लिया। चचा ने भी बड़ी मोहब्बत दी, खाना खाते हैं साथ बिठाते हैं, सोते हैं तो पहलू में लटा लेते हैं। जनाब अबू तालिब कसीरुल अयाल थे, आपकी मईशत ज्यादा मजबूत नहीं थी।
मैंने हुजूर का बचपन पढ़ा है। अम्मा हलीमा फरमाती हुजूर को बचपन में अगर भूख लगी भी होती ना तो हुजूर ने कभी भूख का मुतालबा नहीं किया था। नाराज ना होइएगा, हम बच्चे नहीं बड़े हो गए, अब बुढ़ापे की तरफ सफर है। हमें वक्त पे खाना ना मिले तो हम घर के बर्तन तोड़ते, गाली देते हैं, खवातीन पे हाथ उठाते हैं। मेरे नबी का बचपन इतना शानदार था, भूख लगी भी होती तो कभी भूख का मुतालबा नहीं किया था। परवान चढ़े, जिंदगी में इम्तिहान और भी आए, आमुल हुस्न आया, गम का साल जिसमें शफीक चचा आपकी रफीका हयात हजरत खदीजा का इंतकाल हुआ, उस साल का नाम गम का साल था। हुजूर घर में ही लग के बैठ गए, लेकिन फिर कार नबूवत की जिम्मेदारियां मेरे नबी को मैदान अमल में ले आती हैं। रवैये पढ़िएगा भाई, अब के बाद रवैये बदल चुके हैं। ला इलाहा की दावत देते हैं, लोग कांटे बिछाते हैं। ला इलाहा की दावत देते हैं, लोग गड़े खोलते हैं। ला इलाहा की दावत देते हैं, लोग ओजरियां फेंकते हैं, गले में रस्सी डाल के तौ देते हैं, और भाई सीटियां बजाते हैं, कानों में उंगलियां ठोंसते हैं। कितने दुख है जो मक्का वालों ने मेरे रसूल को नहीं दिए। 3 साल हुजूर शैब अबी तालिब में महसूर रहे, सोशल बाइकाट हुआ, माओ की छातियों से दूध खुश्क हो गया। बच्चे भूख की वजह से रोते हैं तो माए मुंह पे थप्पड़ नहीं मारती, बस इतना कहती है अगर तुम्हारे रोने की आवाज काफिरों ने सुनी ना तो वो तुम्हारे नबी मोहम्मद को ताने देंगे। यार बच्चे भी खामोश हो जाते। सहाबा कहते हमने पत्ते खा के गुजारा किया, चमड़े भिगो भिगो करके गुजारा किया। एक सहाबी का बयान नजरों से गुजरा, आप फरमाते मुझे एक दिन इतनी शिद्दत की भूख लगी हुई थी, एक गीली जगह पांव आया, न जाने वो क्या था, उठाया खा लिया। आज तक ये खबर नहीं कि वो चीज है क्या थी। इन राहों पे चलने वालों को आजमाया गया, दुखों से दो चार होना पड़ा। यार मेरे नबी ताइफ तशरीफ ले गए, पढ़े लिखे लोग हैं, मैं उन्हें अपनी बात सुनाता हूं, उन्होंने भी दावत को मुस्तरद किया। हुजूर फरमाते मैं आया, मैंने तुम्हें अपनी बात सुनाई, ये तुम्हारी किस्मत कि उसे कबूल नहीं किया। फरमाया एक मेहरबानी करना, मेरे आने की खबर मक्का के लोगों को ना देना। उन्होंने कहा हम इसकी तशहीर करेंगे। सुनिएगा जवान, हुजूर ताइफ से वापस तशरीफ लाए। ताइफ का बाजार है और 2 रोया की तारे हैं, उबाश लड़के हैं और उनके हाथों में पत्थर हैं। मेरे नबी फरमाते मैं कदम उठाता हूं तो वो मेरे पांव पे पत्थर मारते हैं। मुझे दर्द हुआ और मैं दर्द की शिद्दत की वजह से जमीन पे बैठ गया। वो आगे बढ़े, हुजूर को कंधों से पकड़ा, खड़ा किया, चलने पे मजबूर किया गया। मेरे नबी फरमाते मैं दूसरा कदम उठाता हूं तो वो मेरे दूसरे पांव पे पत्थर मारते हैं। बदन लहू लहान हो गया। जवानों, इस दीन की बुनियादों में पैगंबर का खून है। ये दीन हमारे तक बड़ी मेहनत से आया। मैं उकाड़ा एक जगह खिताब कर रहा था तो कुछ लोग मुझसे नाराज हो गए। सच आखी दे पांबड़ मचदे ने, और इकबाल ने कहा था कि चमन में तल्ख नवाई मेरी गवारा कर, के जहर भी करता है कभी कारे तरिया की। कड़वी गुसैली थी, मैंने बरमला बरजस्ता कह दिया, नजराने वसूल करके नहीं, सिर्फ हाथ जुमा के नहीं। ये दीन मेहनत से आया है, ये दीन जुस्तजू से आया है। मेरे नबी इस पैगाम को लेके ताइफ आए और ताइफ वालों ने पत्थर मारे। अर्ज किया गया कि हुजूर इनके लिए बद्दुआ कर दे। फरमाया मैं रहमत बन के आया हूं। वहां एक जुमला इरशाद फरमाया मेरे नबी ने जो उलमा के लिए था, मुबल्लिगीन के लिए था। फरमाया मुझे इनकी नस्लों से उम्मीद है कि वो मेरे साथ चलेंगे। बाज़ का जो नताइज होते हैं ना दोस्त, वो आने वाली नस्लों पे छोड़े जाते हैं। हम तो दिल बर्दाश्त हो जाते हैं, जाहिर है जिसकी घर नहीं चलती यहां तो जरूर चलती है, तो हम कहते हैं हमें तो सजदे से करा जाए, यहां नहीं तो वहां से कम ही करना है, सूखेगी नहीं तो हम कहीं और चले जाएंगे। हुजूर का ये फरमान हमें रोशनी देता है कि नताइज जो होते हैं वो बाज़ का आने वाली नस्लों पे छोड़े जाते हैं। आप जानते हो जब सिंध के अंदर नहीद नामी बेटी के सर से राजा दाहर के गुंडों ने दुपट्टा खींचा था तो उसने या अलल हज्जाज कहा। ये हज्जाज तारीख का काबिल जिक्र इंसान नहीं, बहुत बड़ा बदमाश, और इसके हाथ हजारों लोगों के खून से रंगे हुए हैं। उस समाज का बदमाश आदमी कहता है लब्बैक या उख्ती बहन मैं हाजिर, और उसने फिर अपने भतीजे अपने दामाद को यहां भेजा जिसकी उम्र 17 साल, और वो हिंदुस्तान के तख्तो ताज को रौंदता हो यहां आया और उस बेटी के सर पे इज्जत की रिदा रखी। सुनिएगा, वो यहां 4 साल गुजार के गया। उसने मकरान से मुल्तान तक दौड़ लगाई। उसने अपने किरदार से, अखलाक से, गुफ्तार से 1 लाख इंसानों को मोहम्मद अरबी का गुलाम बनाया। वो खुद चला गया लेकिन यहां दीन छोड़ गया। आने वाला नाम बड़ा मोतबर है, जमाना उसको मोहम्मद बिन कासिम के नाम से जानता है। फरमाया मुझे उनकी नस्लों से उम्मीद है। भाई जिन्हें अल्लाह इज्जतें देता है ना, अल्लाह उन्हें आजमाता है। हुजूर अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, शिक में मादर में है, सर से बाप का साया उठा लिया गया। 6 साल की उम्र अबवा की गुमनाम बस्ती में माँ खामोश है। 8 साल की उम्र में दादा चले गए। आमुल हुज़्न, शैब अबी तालिब, मक्के के तलह रवैये, ताइफ के पत्थर। हम पढ़ते हैं हुजूर की जिंदगी में एक खुशी का सा समा था। हुजूर की गोद में 2 बच्चे हैं, एक बच्चे का नाम इब्राहिम और दूसरे बच्चे का नाम हुसैन। हुजूर दोनों बच्चों से शफकत फरमा रहे थे। कभी इब्राहिम की गाल थपकाते हैं तो कभी हुसैन की गाल को थपकाते हैं। अल्लाह ने फरिश्ते को भेज दिया कि जाओ मेरे नबी से कहो दोनों में से एक को रख लो और एक को अल्लाह मांग रहा है।
ایک طرف بیٹا اور دوسری طرف بیٹی کا بیٹا. مشکل مرحلہ ہے بھائی. حضور نے اپنا بیٹا ابراہیم پیش کر دیا. بیٹا دنیا سے گیا تو میرے نبی نے اپنے بیٹے کی جدائی میں آنسو بہائے. پھر حسین ابن علی سے حضور نے بڑی محبت فرمائی, کندھوں پہ سوار کیا, سجدے میں جاتے ہیں تسبیحات بڑھا دیتے ہیں. حسین کی زبان حضور اس طرح چوستے ہیں جس طرح کھجور چوسی جاتی ہے. یار یہ حسین ابن علی کا اعزاز ہے. جب دنیا میں آئے نا تو دنیا میں آتے ہی جو سب سے پہلی غذا نصیب ہوئی وہ محمد عربی کا لعاب دہن نصیب ہوا تھا. تو حسین ابن علی سے پیار حضور فرماتے ہیں میں پیار کرتا ہوں, اللہ تو بھی پیار فرما. جو ان سے پیار کرے اے اللہ تو ان سے پیار فرما. بے پناہ محبت وصول ہوئی. بھائی جان فرشتہ پھر آ گیا اور اس فرشتے نے آ کے پیغام دیا کہ آپ کے اس بیٹے کو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا, اور کربلا کی مٹی دی گئی. جب یہ خون بن جائے تو جان لینا کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا. پھر 60 ہجری کو یزید تخت نشین ہوا اور اس نے ولید کو پیغام بھیجا کہ امام حسین سے میرے لیے بیعت لو. اس نے رات کی تاریکی میں حضرت امام حسین کو طلب کیا, اور آپ جانتے تھے کہ اس وقت میں ولید کسی سے ملاقات نہیں کرتا, بات خطرے سے خالی نہیں. دوستوں سے مشاورت چاہیے تو مشورہ یہی طے پایا کہ آپ اپنے ساتھ چند رفقا کو لے جائیں, اگر حالات ٹھیک نہ ہوئے تو آپ آواز دیجئے گا, ہم دارالامارت کی دیواریں پھیلان کے اندر آ جائیں گے. امام حسین تشریف لے گئے تو ولید نے بتایا کہ کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے اور اب ولی عہد یزید ہے اور وہ بیعت کے لیے کہہ رہا ہے. تو امام نے سیدھی سی بات کی, فرما دے میرے جیسا شخص رات کی تاریکی میں چھپ کے بیعت نہیں کر سکتا. آپ واپس آنے لگے تو مروان بن حکم یہ نائب تھا, اس نے سرگوشی کی کہ اگر یہ شخص چلا گیا نا تو بعد میں قابو پانا مشکل ہوگا. تقاضا یہ ہے ابھی بیعت لو, بیعت کرتے تو ٹھیک, نہیں تو سر کاٹو اور دمشق میں یزید کی بارگاہ میں بھیجو. اچھا جب یہ بات کی تو امام نے سن لیا, تو کیا آپ نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی کہ جلدی سے دیواریں پھیلان کے اندر آ جاؤ, میری جان کو خطرہ ہے, یا دوڑ کر کے آپ باہر آئے؟ نہ دوڑ کر کے باہر گئے نہ آواز دی, بلکہ انہی قدموں سے واپس پلٹے. بھائی جان حیدر کرار کا بیٹا ہے, بہادر با کا بہادر بیٹا ہے. کہا کیا کہا ہم آپس میں کوئی بات کرے. فرمایا میں نے سن لیا ہے. اور آپ نے پھر وہاں دو ٹوک بات کی کہ یزید فاسق ہے, فاجر ہے, میں حسین اس کی بیعت سے انکار کرتا ہوں. آپ گھر تشریف لائے اور اپنی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے کہا کہ یزید تخت نشین اور وہ بیعت کے لیے کہہ رہا ہے, ہم بیعت کریں گے نہیں اور وہ یہاں رد عمل کے طور پہ جھگڑا چاہے گا, اور میں شہر مدینہ کے تقدس کو پامال نہیں ہونے دوں گا. تو تقاضا یہ ہے کہ بہن ہم مدینہ چھوڑ کے مکہ چلے جاتے ہیں. رات کی تاریکی میں نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر آ کر اشکبار آنکھوں سے سلام کیا, بقیع میں جا کے ماں کے قدموں میں کھڑے ہو کے سلام کیا, اور پھر یہ لوگ مدینہ سے مکہ چلے گئے. یہاں ایک سوال ہے, کیا مدینہ چھوڑنا آسان ہے؟ ابھی حالیہ لوگ حج سے واپس آئے ہیں, لوگوں سے پوچھو, حاجی لوگ صرف 8 دن کے لیے مدینہ جاتے ہیں, اور بھائی جب واپس آتے تو دل پہ ہاتھ رکھ کے آتے ہیں. مدینہ چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہے. یہ تو وہ ہیں جنہوں نے مدینہ دیکھا اور 8 دن کے بعد آئے تو دل پہ ہاتھ رکھ کے آئے. ہم نے ایک حاجی صاحب سے سوال کیا کہ حرمین کی کوئی کہانی تو سناؤ. وہ کہتا 2 لفظوں کی کہانی ہے, کعبۃ اللہ پہ پہلی نظر مشکل ہے اور روضہ رسول پہ آخری نظر بڑی مشکل ہے. مدینہ چھوڑنا اتنا آسان نہیں بھائی. یہ تو وہ ہیں جو دیکھ آئے ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے ابھی مدینہ نہیں دیکھا. کبھی ان سے پوچھو یار مدینے کی یاد کتنا تڑپاتی ہے. میرے ٹیچر ہیں سلیم دلاوری, حفیظ طائف کے شاگرد ہیں, بڑا اچھا لکھتے ہیں. وہ تخیلات میں خود کو کھینچ کے در حبیب تک لے چلتے ہیں. منظر دیکھیے گا کتنا دل نشین ہے. آپ فرماتے آساں دے بوئے کھل دے, درداں دے ورکے تھل دے, دکھاں دے چکڑ چول دے, اکھاں چو ہنجو ڈول دے, لوں دا سینہ پاڑ دے آقا جی دل نو ساڑ دے. گوتے تے گوتا کھا رہے ہیں, وہماں چ ڈبدا جا رہے ہیں, دسیا نہ چننا تاریا, رائیاں تو پچھ ہارے ہیں. جتھے خدا دا نور ہے او شہر کنی دور ہے. سوچا پکاندا جاونا, من وچ بٹھاندا جاونا, نقشے پکاندا جاونا, کر لے کرینا انج دا, ہونا مدینہ انج دا. ویلے نے ڈاڈے یا نبی, پلے نہیں ساڈے یا نبی, بیٹھے تراڈے یا نبی, امتی تہاڈے یا نبی. ہجراں دے پھنیر شوق دے, مڑ مڑ کے اے حقوق دے, آمن مرادہ پک کے, قسمت لے جاون تک کے, سونا مدینہ تک کے, بہ جاواں جس دم تھک کے, ٹھنڈی ہوا جے وگ جائے تے اکھ ذرا کو لگ جائے, کملی ذرا سرکا کے, مکھڑے تو پردہ چا کے, خواباں چ پھیرا پا کے, آقا اے آکھن آ کے, راواں دی سختی جل کے آئے او دوروں جل کے, الفت دے ڈابو تر کے, ہو کے سلیم بھر کے, دل نو آنند آ گیا, سانو پسند آ گیا. یار کوئی کہتا ہے کرم فرماؤ ساڈے تے حبیبی یا رسول اللہ, مدینے آؤں نہیں دیندی غریبی یا رسول اللہ. تڑپتے ہیں سلگتے ہیں یار, جنہوں نے نہیں دیکھا وہ تڑپتے ہیں, جو دیکھ آئے ہیں وہ بار بار کی آرزو کرتے ہیں. یار کچھ لوگ آپ کو مدینہ میں ایسے بھی ملیں گے جنہوں نے ڈیرے جمائے, گھر بنائے, وہاں مرنے کی دعائیں مانگی,
مدینہ چھوڑنا آسان نہیں ہے. امام مالک 40 سال روزہ رسول پہ رہے, زندگی میں ایک حج کیا, دوبارہ حج نہیں کیا. فرض ادا ہوا, دوبارہ مدینے سے باہر نہیں گئے. آپ جب قضاء حاجت کے لیے جاتے تھے آہستہ قدم اٹھاتے, جب واپس پلٹتے تو دوڑ کے آتے تھے. کسی نے کہا حضرت یہ کیا معاملہ؟ تو آپ فرماتے آہستہ قدم اس لیے اٹھاتا ہوں کہ اگر مجھے موت آنی تو مدینے کی حدود میں آئے. میں دوڑتا اس لیے ہوں کہ کہیں مدینے کی حدود سے باہر مجھے موت نہ آ جائے. اور بھائی لوگوں نے وہاں مرنے کی دعائیں مانگی ہیں. پڑھیے گا پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ کو, آپ فرماتے میں حج کے لیے گیا تھا تو ایک یتیم بچے سے ملاقات ہوئی, پھٹے پرانے کپڑے تھے, اور اس کو رہائش گاہ پہ لے گیا, کھانا لباس دیا, روزے رسول کے سامنے بیٹھے ہیں, اپنے بارے میں بتایا میں پاکستان سے ہوں, ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ پیار کرتے ہیں, اور کہا کہ میرے بیٹے بنو, میرے وطن چلو, شہزادوں والی زندگی گزارو گے. وعدہ کیا کہ میں سال میں ایک مرتبہ آتا ہوں. وعدہ تھا کہ میں تمہیں بھی ساتھ لے آؤں گا. تو اس بچے نے بڑا معصومانہ سوال کیا, کہا پیر جی مجھے جہاں لے جا رہے ہو گنبد خضرا کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ وہاں ہوں گے؟ تو آپ رونے لگے. کہا بیٹا اگر یہ وہاں ہوتے تو میں یہاں کیوں آتا؟ کہا حضور آپ جائیے, میں حضور کو چھوڑ کے کہیں بھی نہیں جاؤں گا. اور لوگوں نے ڈیرے جمائے, لوگوں نے گھر بنائے. میرے قبلہ فرماتے میں عمرہ کے لیے گیا تو ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی, کافی دیر بیٹھ کے باتیں ہوتی رہی. تو رخصت ہوتے ہوئے میں نے اتنا کہا کہ بابا جی اللہ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے. فرماتے اتنا کہنا تھا کہ آنکھیں چھلک پڑی. فرماتے دل ڈوبا, خوف کھانے لگا, اللہ میں نے تو کبھی پاکستان میں کسی کا دل نہیں دکھایا, اور یہ سچ ہے. ہم نے دیکھا انہوں نے کبھی شاخ سے پھول بھی نہیں توڑا, وہ دل کے اتنے گداز ہیں. تو کہتے ہیں میں نے کہا میری کسی بات نے دل دکھایا؟ کہا پتر مدت ہوگی مجھے یہاں موت مانگتے ہوئے اور آپ میرے لیے زندگی کی دعائیں مانگ رہے ہو. اور بھائی کچھ لوگوں نے ڈیرے جمائے, جو دیکھا ہے وہ بار بار کی آرزو رکھتے, جنہوں نے نہیں دیکھا بھائی وہ تڑپتے ہیں, سلگتے ہیں کہ باد صبا کے جھونکوں سے کہتے ہیں ہواؤں میں اڑتے ہوئے حضور کے قدموں میں چلے جائیں. بھائی جان سنیے گا, حسین ابن علی پیدا مدینے میں ہوئے, بچپن مدینے میں گزرا, لڑکپن مدینے میں گزرا, جوانی کی بہاریں مدینے میں ہیں. اب بڑھاپا ہے یار, 56 سال عمر ہے. کیا مدینہ چھوڑنا آسان تھا؟ قیامت سے کم نہیں تھا بھائی. لیکن مدینہ چھوڑ کے آپ مکہ المکرمہ آ گئے, 4 ماہ کچھ دن وہاں ٹھہرے, اور وہاں بھی یزید کی جو ہے وہ چھیڑ چھاڑ جاری رہی. اور ادھر سے کوفہ والوں نے بھی آپ کو خط لکھنے شروع کر دیے کہ ہم بے ایمان ہیں اور آپ ہماری سرپرستی فرمائیں. خط بعض بڑے تلخ تھے, جس میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ نہ آئے تو ہم داور محشر جو قیامت کا منصف ہے اس کو آپ کی شکایت کریں گے کہ ہمیں اب آپ کے نبی کے نواسے کی ضرورت تھی اور یہ ہماری مدد کے لیے نہیں آئے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف الہی سینے میں رکھتے تھے, اور یہ خوف الہی امام کو کھینچ کے جو ہے وہ کوفہ لے گیا. ایک بات تو یہ ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی شہادت کی خبر یہ بچپن میں مشہور ہو چکی تھی. وہ ام سلمہ کو جو مٹی دی گئی, اور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر میں تھے تو راستے میں پڑاؤ ڈالا, آپ خیمے سے باہر آ کے رونے لگے. تو کسی نے کہا حضرت کیا ہوا؟ فرمایا یہ وہی جگہ ہے جہاں میرے بچوں کو شہید کر دیا جائے گا. شہادت کی خبر بچپن میں مشہور تھی, خوف الہی کھینچ کے آپ کو کوفہ لے گیا. اور یہ بھی مشورہ ہوا کہ آپ اپنا کوئی نمائندہ بھیجے, وہاں کے حالات دیکھے جائیں, پھر کوئی فیصلہ کیا جائے. تو اس کے لیے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا. آپ تشریف لے گئے, اور وہاں کے جو گورنر تھے وہ نعمان بن بشیر تھے, اور وہ محب اہل بیت میں سے تھے. انہوں نے کوئی مزاحمت نہیں کی. پہلے دن بہت سارے کوفی بیت کرتے, اور آپ نے زمینی جو حقائق تھے وہ دیکھ کر کے فوراً بھائی کو خط لکھا کہ یہاں کے لوگ آپ کے لیے دیدہ و دل فرش راہ ہیں, آپ تشریف لائیں اور ان کی سرپرستی فرمائیں. یہ خط کوفہ سے مکہ آ گیا, اور ادھر کوفہ کے حالات یکسر بدل گئے. جو یزید کے حمایتی تھے انہوں نے یزید کو خط لکھا کہ یہاں جس شخص کو تو نے متعین کیا ہے وہ تو ہاتھ پہ ہاتھ کر کے بیٹھا ہے, اگر چند روز اسی طرح سلسلہ چلا تو یہاں تیری حکومت کو خطرہ ہے. کسی ایسے شخص کو بھیجو جو یہاں کے حالات کو کنٹرول کرے. اور اس نے پھر ابن زیاد بدبخت کو وہاں بھیجا جو بصرہ کا گورنر تھا. اس نے اپنے بھائی کو پیچھے چھوڑا اور خود جو ہے وہ حجازی رستے سے آیا, حجازی لباس پہنا, چہرے پہ نقاب اوڑھ لیا, اور فقط یہ دیکھنے کے لیے کہ لوگوں کے دلوں میں امام کے لیے کیا جذبات ہیں. جب یہ داخل ہوا کوفہ میں تو لوگ سمجھے شاید کہ امام تشریف لے آئے ہیں, لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے, اور یہ سیدھا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محل تک پہنچا, اور آپ بھی سمجھے شاید کہ امام آگے. محل کا دروازہ بند کیا, چھت پہ چڑھے, اور آپ نے آواز دے کے کہا کہ میرا مشورہ ہے کہ آپ واپس تشریف لے جاؤ. اس نے چہرے سے نقاب ہٹایا تو یہ ابن زیاد تھا, کہا دروازہ کھولو مجھے یزید نے بھیجا ہے. نعمان بن بشیر کو موصول کیا گیا, اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے شہید کر دیا. یہ تفصیل سے واقعہ آپ نے علماء سے سن رکھا ہے, اور وقت شہادت مسلم بن عقیل کی زبان پہ یہ لفظ تھے, کاش کہ کوئی میرے بھائی حسین کو بتا دے کہ ان ظالموں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا. اس کا ایک ہی خطاب تھا جس میں اس نے کہا میں بچے
تم لوگ مجھے بھی جانتے ہو, میرے باپ کو بھی جانتے ہو, ہم دونوں اہل بیت کے پرانے دشمن ہیں. تو تتر بتر ہو گئے کوفیوں کی بے وفائیاں تو پہلے سے بڑی مشہور تھی. مولا کائنات کے ساتھ ان لوگوں نے ظالموں نے کیا سلوک کیا تھا. تو وہاں مسلم بن عقیل شہید ہو گئے اور ادھر امام نے آنے کا فیصلہ کیا. انہوں نے کہا تھا اہل مکہ نے, حج کا موسم ہے, پوری دنیا سے لوگ آئے ہیں, آپ خطاب کرو, ہم یزید کی اینٹ سینٹ بجا دیں گے. لیکن آپ فرماتے کہ میں حرم کا مینڈا نہیں بننا چاہتا, میرے نانا نے میرے کندھوں پہ کچھ ذمہ داریاں ڈالی ہیں, میں وہ وفا کرنے جا رہا ہوں. انہوں نے خط لکھے ہیں, خوف الہی کھینچ کے حسین کو کربلا میں لے آیا. آپ فرماتے میرے غم گسارو, میرے جان نثارو, مجھ کو نہ روکو جانے دو, مجھے نانے کے دی کی ڈوبتی کشتی بچانے دو. میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے, میں رہوں نہ رہوں پر عظمت اسلام رہ جائے. آپ فرماتے لوگوں اگر میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آن جاتی ہے, تمہارا دین جاتا ہے, میری غیرت ایمان جاتی ہے. رخت سفر باندھا سر فرض تک. عرب کا مشہور شاعر, ملاقات ہوئی حالات پوچھے, کہا دل آپ کے ساتھ تلواریں یزیدیوں کے ساتھ. آگے بڑھے تو ہور نے روک لیا. بھائی جان مختصر یہ ہے کہ یہ قافلہ کربلا تک آیا. 7 محرم کو پانی بند ہوا اور 10 محرم کو دو بدو جنگ کا آغاز ہوا. یہاں 72 اور ادھر ہزاروں کی تعداد ہے. جنہیں اللہ عزتیں دیتا نا بھائی, انہیں اللہ آزماتا بھی ہے. یہ کربلا کی آزمائش چھوٹی آزمائش نہیں, بہت بڑی آزمائش ہے. اور حسین ابن علی کے جان نثار میدان عمل میں ہے. حضرت وہب, حضرت مقداد آگے بڑھتے ہیں, بہادری کے جوہر دکھاتے ہیں, کئیوں کو واصل نار کرتے ہیں اور خود شہادت کا جوڑا پہنتے ہیں. اور حسین ابن علی اپنے مجاہدین کو اٹھاتے ہیں, خیمے تک لاتے ہیں اور اللہ سے صرف اتنا کہتے ہیں, اللہ حسین کی اس قربانی کو قبول فرما لے, حسین کی یہ بھی قربانی قبول فرما لے. یار اپنا جوان بیٹا 18 سال عمر ہے, وہ میدان میں اترا, کئیوں کو واصل نار کیا, پھر خیمے کی طرف آیا, کہا با 2 گھونٹ پانی نصیب ہو جائیں تو دیکھیے گا کس طرح دشمن کو لتاڑتا ہے تیرا بیٹا. حسین ابن علی اپنی خشک زبان اپنے بیٹے کے منہ میں رکھ دیتے ہیں. تھوڑی سی یار تراوٹ آئی, میدان میں اترے, لیکن اب کے بار دشمن چال بدل چکا تھا. چاروں طرف سے حسین کے اس بیٹے کو گھیر لیا گیا, دور سے پتھر مارے گئے. یہ پتھر لبوں پہ بھی لگے ہوں گے, رخسار پہ بھی, سر پہ بھی, سینے پر بھی. جب پورا بدن زخموں سے چور چور ہوا, حسین کا بیٹا خود کو سنبھال نہ سکا, گھوڑے سے زمین کی طرف آیا اور والد گرامی کو آواز دے کے کہا ابا مجھے سنبھالیے گا. اور آپ جب زمین پہ گرے تو دشمن نے پے در پیر وار کر کے حسین کے بیٹے کو شہید کر دیا. اور حسین ابن علی اپنے جوان بیٹے کو اٹھا کے خیمے تک لائے اور مالک سے کہتے اللہ حسین کا یہ جوان علی اکبر اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا. ننھے علیہ کر کے یار حلق میں تیر لگا, کہا مالک وہ تھوڑا سا خون تھا فضا میں اڑا دیا, کہا اللہ میرا یہ ننھا پھول بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اور یار حضرت قاسم چھوٹی سی عمر ہے, کہا چچا مجھے اجازت دیجیے, چھوٹی سی تلوار لے کے یہ میدان میں اترا. تو 2 لمحوں کے بعد ظالموں نے اس بیٹے کو بھی شہید کر دیا. حسین کہتے اللہ میرا یہ بھتیجا بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے, اللہ میرا عباس بھی اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. حسین ابن علی نے ایک ایک کر کے سارے راہ خدا میں پیش کیے. یار جب اپنی باری آئی تو آپ نے بھی اپنی ذات کو میدان عمل میں لائے اور اپنی تلوار سے دشمن کو کیفے کردار تک پہنچایا. پھر تیر, تلواریں, نیزے جسم میں اتنے پیوست ہوئے کہ حسین خود کو سنبھال نہ سکے, گھوڑے سے زمین کی طرف آئے اور پیشانی سجدے میں تھی. اور کیا کہتے ہیں, مالک میں تیری تقدیر پہ راضی ہوں, جتنی بھی آزمائشیں آئی اللہ میں نے صبر کیا ہے, بتا مولا تو مجھ سے راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا. بھائی جان اس منظر کو حوروں نے دیکھا, کلیجے پھٹے. اس منظر کو فرشتوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ مالک یہ دھرتی پہ کیا ہونے جا رہا ہے. ایک وقت تھا فرشتوں نے کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک, باقی ہم بولتے ہیں انسان کو بنانے کی کیا ضرورت. تو اللہ نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون, فرشتے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. آج کربلا میں انی اعلم ما لا تعلمون کی تفسیر ہو رہی ہے. فرشتوں تمہارے سینوں میں دل, اس میں دھڑکنے, اس میں قاسم کا پیار, اس میں علی اکبر کی محبت, اس میں علی اصغر کی چاہتے ہوتی. میں دیکھتا کس طرح قربان کرتے. یہ بندہ حسین ہے, سب کچھ قربان کر کے بھی کہتا ہے بتا مولا تو مجھ سے راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا. بھائی جان اس منظر کو جب اقبال نے دیکھا تو خراج فاطمہ کو پیش کرتا ہے. وہ کہتا ہے رشتہ آئین حق زنجیر پاست, پاست فرمانے جناب مصطفیٰ, ورنہ گردے تربتش گردید میں سجدہ برخا کی اوپاشید میں. اقبال کہتا ہے سیدہ تیرے بابا کی شریعت کا پابند ہوں, حکم ہے نا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں, ورنہ اقبال کہتا ہے آج جی چاہتا ہے کعبے کی طرف رخ کر کے سجدہ نہ کروں, کعبے کا طواف نہ کروں, تیری قبر کا طواف کروں. کیوں؟ کیونکہ جو کام تو نے کیا ہے وہ دنیا کی کسی اور عورت نے نہیں کیا. نبی کے گھر کی ہے عزت, نبی سے سنتے ہیں
علی کے گھر کی ہے عظمت علی سے سنتے ہیں، وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو۔ اور بھائی حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، اسلام کی عظمت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی۔ حسین ابن علی کی والدہ کو اقبال نے خراج اس لیے پیش کیا، پیغام لیتے جائیے گا، کہ سیدہ یہ تیرے دودھ کی تاثیر ہے۔ سیدہ دودھ بھی پلاتی تھی اور سونے محمد پہ درود بھی پڑھتی تھی، تو بچوں نے دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دیا۔ بھائی جان پیغام ملتا ہے، ماں مؤثر ہوگی تو اولاد بھی۔ نیپولین نے کہا تھا اچھی مائیں دو میں تمہیں اچھی قوم دوں گا، ماں مؤثر ہوگی تو اولاد بھی مؤثر ہوگی۔ مائیں نسلیں بناتی ہے، ماں کا کردار آنے والے کل میں اچھے بیٹے دیتا ہے۔ ماں کا کردار اگر بھلا نہ ہوگا تو پھر حسین ابن علی کے جان نشین پیدا نہیں ہوں گے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ بھائی یہ سیدہ کو خراج اقبال نے اس لیے پیش کیا۔ اور دوسری بات سنیے گا، حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ 71 لاشیں بکھرے ہیں اور خود بھی زخموں سے چور چور ہیں، اور وقت آخر حسین ابن علی کی پیشانی اللہ کے حضور جھکی ہوئی ہے، وقت آخر بھی سجدہ قضا نہیں ہوا۔ محبت کہتے ہیں عمل آسان کرتی ہے، محبت دعویٰ عمل دلیل۔ ناراض نہ ہوئیے گا بھائی جان، یہ حسینیت کے نعرے کھوکھلے ہو گئے۔ اور بھائی حسین ابن علی کی تو وقت آخر بھی نماز نہیں چھوٹتی۔ ہم کیسے حسینی ہیں، نام حسین کا کردار یزید والا، وہ تو وقت آخر بھی سجدہ نہیں چھوڑتے۔ میں اور آپ دیکھیں ہمارے پاس کتنے سجدے ہیں۔ محبت تو عمل مانگتی ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ میں مر کے بھی زندہ ہوں اہل وفا کی محفل میں، میری محفل میں آ میرا مزار نہ پوچھو گا۔ وہ کہتے ہیں جن راہوں پہ ہم چلے ان راہوں پہ تم بھی تو آؤ۔ ان کا تو کربلا میں بھی سجدہ قضا نہیں ہوا۔ اور سنو یار، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا جب واپس تشریف لے گی نا، تو کسی خاتون نے آپ سے سوال کیا تھا کہ کربلا میں خاندان نبوت پہ سب سے مشکل گھڑی کون سی تھی؟ پوچھنے والے کی غرض وہ کسی کی تڑپتی شہادت کا تذکرہ سننا چاہتی تھی۔ بھائی جان سنانے بیٹھتی نا، ہے دل میں درد و علم کے فسانے بھرے ہوئے، مدتوں سناؤں گر کوئی درداشت نہ ملے، خود بھی تڑپتی اوروں کو بھی تڑپاتی۔ سنانے کے لیے بہت کچھ تھا، دھیان سے سنیے گا اور یہ پیغام گھر لے جائیے گا، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی سنائیے گا۔ سیدہ زینب وقت جب آپ سے سوال کیا گیا نا کہ کربلا میں خاندان نبوت پہ سب سے مشکل گھڑی کون سی تھی، تو آپ فرماتی کہ جب لاشوں کو اکٹھا کیا گیا نا، تو آپ فرماتی ہماری نماز مغرب میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، قضا نہیں بھائی، قضا نہیں، قضا نہیں، قضا نہیں، تاخیر ہوئی۔ میں اور آپ دیکھیں ہماری نمازوں میں تاخیر ہوتی ہے یا قضا ہوتی ہے؟ محبت عمل مانگتی ہے یار۔ سیدہ فاطمہ نے اپنے بابا کو سجدوں میں دیکھا نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری ساری رات اللہ کے حضور کھڑے رہتے، پاؤں مبارک متورم ہو جاتے۔ عرض کیا گیا حضور آپ مشقت میں پڑے رہتے ہیں، حالانکہ اللہ نے آپ کی برکت سے اگلے پچھلوں کے گناہ معاف فرما دیے۔ تو حضور فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ بیٹی نے باپ کو سجدوں میں دیکھا، اور سیدہ کا مزاج کیا ہے، بچوں کو سلا دیتی ہیں، مصلی بچھا لیتی ہیں، اور پھر ساری ساری رات اللہ کے حضور کھڑی رہتی ہیں۔ ایک دن تو عرض کیا مالک تیری راتیں مختصر ہیں، رات بیت جاتی ہے ذوق بندگی نہیں پورا ہوتا، اللہ ایک رات تو سجدہ کو دے دے، فاطمہ کو دے دے، میں جی بھر کے سجدے تو کر لوں۔ یہ سیدہ فاطمہ کا مزاج۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں میں نے تہجد اپنے باپ سے سیکھی ہے، اور بھائی جان یہ سجدے گھر سے ملے اور یہ سجدے کربلا تک آئے۔ حسین کے نام پہ جمع ہونے والوں، نیاز بانٹنے والوں، ان کی یاد میں آنسو بہانے والوں، لوگوں کو کھانے کھلاتے ہیں، یہ محبت ہے۔ ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن محبت یہاں آ کے رک کیوں جاتی ہے؟ وہ تو وقت آخر بھی سجدہ نہیں چھوڑتے۔ میں اور آپ دیکھ لیں ہمارے پاس کتنے سجدے ہیں، ابھی حساب لگا کے دے سکتے ہیں۔ ہاں کسی کے پاس فجر کی نماز ہوگی، کسی کے پاس جمعہ ہوگا، کسی کے پاس عید کی نماز، اور بہت سارے لوگ آپ کو ایسا بھی ملیں گے جو فخر سے کہیں گے کہ چمن تو لے کے ہون تک کدی مسجد منہ بھی نہیں دیکھیا۔ بہت سارے لوگ آپ کو ایسے بھی ملیں گے کہ کپڑے نہیں پاک، کپڑوں کی کہانی نہیں، من گندے ہیں۔ کچھ لوگ کہیں گے میرے حصے کی بھی پڑھ آیا۔ کسی کو اگر کوئی بھی بات نہیں نہ آئے گی وہ کہیں مولوی بخشے گے تو ہم بھی بخشے جائیں گے۔ ایک گھر میں 8 افراد، سب پہ نماز فرض ہے۔ مجھے بتائیے کہ نماز کے وقت کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ یہ مرکز میں مسجد ہے، اس کے اطراف میں آبادی ہے، یہاں دکانیں بھی ہیں۔ مجھے بتاؤ نماز کے وقت کیا یہ مسجد ساری بھری ہوتی ہے؟ وہ 2 2.5 3 صفیں ہوتی ہوں گی۔ ریشو دیکھ لو کتنی ہے۔ اقبال جب اندلس گئے نا کرتبہ مسجد جس کے 1400 ستون ہیں، اجڑا دیکھا تو اقبال وہاں پھونٹ پھونٹ کے رویا تھا کہ رو رہی ہے آج ایک ٹوٹی ہوئی مینا اسے، کل تلک جس ساکی کے گردش میں پیمان۔ اور اس نے کہا خیر تو ساکی صحیح مگر پلائے گا کسے، اب نہ میں کش باقی رہے نہ میں خانے رہے،
اور اقبال نے کہا تھا کہ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق تبعی نہ رہی، شعلہ میں کالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی، ویران ہے اللہ کے گھر، اجڑے ہیں اللہ کے گھر۔ حسین کے نام پہ جمع ہونے والوں، یہ کربلا کا پیغام ہے، محبت عمل مانگتی ہے، محبت دعویٰ عمل دلیل ہے۔ حسین کی تو کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی، اور تلواروں کے سائے میں حسین نماز پڑھتے ہیں۔ سیدہ زینب فرما دی کربلا کی مشکل گھڑی کہ ہماری نماز مغرب میں تاخیر ہوئی۔ میں نے کہا 8 افراد ہے، کتنے لوگ آتے ہیں مسجد میں؟ بھائی جان، ہم نے اپنی اولاد کے لیے بڑی محنت کی، اس کے اسلام حوصلہ شکنی نہیں کرتا۔ آپ نے محنت کی، بڑا گھر، بڑی گاڑی، بڑا بنگلہ، آپ نے فیکٹری میں 8 نہیں 18 گھنٹے کام، اپنے پردیس کے دھکے بھی کھائے، آپ نے گھر بھی دیا، گاڑی بھی دی، بنگلہ بھی دیا، کروڑوں پیچھے بھی چھوڑا۔ میرا بحیثیت باپ، میں بھی والد ہوں، آپ یہاں بیٹھے ہو بحیثیت باپ، میرا سوال ہے، آپ نے اپنی اولاد کو اتنا کچھ دیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اسلام کہتا ہے جنگلوں میں جاؤ، بیابانوں میں، ویرانوں میں، غاروں کی تنہائیوں میں بیٹھ کے حق ہو کے نعرے لگاؤ، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں۔ اور اقبال بھی حوصلہ، وہاں اقبال کہتا ہے کہ جا بیٹھ کسی غار میں اللہ کو کر یاد، یہ اسلام کا مزاج نہیں بھائی۔ لیکن سوال یہ ہے، اولاد کو اتنا کچھ دیا، گاڑی دی، بنگلہ دیا، روپیہ چھوڑا پیچھے، یہ تلخ سا سوال ہے، آپ نے اپنی اولاد کو مصلی دیا؟ آپ نے اپنی اولاد کو درود کی تسبیح دی؟ میں معذرت سے کہوں گا، ہم اولاد کو مصلی نہ دے سکے بھائی۔ اور ہمارے گھر میں تو کوئی مہمان آ جائے نا، تو ہمارے پاس کوئی نمازی مہمان آ جائے تو ہمارے گھر سے مصلی نہیں ملے گا۔ جن کے نام پہ جمع ہوئے ہو ان کی تہجد بھی قضا نہیں ہوتی تھی۔ تو آج وعدہ کرو یار، ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ حسین ابن علی کی محبت یہی ہے بھائی، عمل مانگتی ہے محبت، تو ہم بھی حسینی ہیں، پھر حسینی کردار بھی ادا کریں گے۔ آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، 5 وقت اللہ کے حضور سربت سجود ہوں گے، نیاز مندیاں پیش کریں گے۔ اور دوسری بات، حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جب سر کاٹ لیا گیا نا، نیزے کی نوک پہ حسین تھے، اور اس وقت بھی لبوں پہ قرآن کے نغمے تھے۔ ہم حسینی ہیں، اب مجھے بتائیے گا کتنی دیر ہوگی قرآن کو کھول کے دیکھے ہوئے؟ اس کو پڑھا، سمجھ کے پڑھا، عمل کے جذبوں سے پڑھا گیا، اس کا ابلاغ کیا۔ میں معذرت سے کہوں گا، قرآن سے ہماری دوستی کیا ہے؟ ہم نے بچپن میں ناظرہ پڑھا، اور وہ بھی باقاعدگی کے ساتھ نہیں، ہفتے میں 2 دن آتے تھے، گھر سے پیغام بھی آتا تھا کہ اس کو چھٹی دو۔ حافظ صاحب کی جرت ہے وہ کہیں کس نے ابھی سبق نہیں سنایا؟ آپ سب کو اچھی طرح پتا ہے، میں نے چھٹی نہ دی، رات کو اس کے ابے نے آ کے میری چھٹی کروا دینی ہے۔ وہ بچپن میں پڑھا بھائی، دوبارہ کب رابطہ ہوا ہے؟ بڑے ہوئے، گھر بنایا، گاڑی جو ہم نے گھر بنایا، فیکٹری بنائی، بطور برکت کے لیے، پھر بھی خود نہ پڑھ سکے، وہ بھی کسی کو لا کے وہاں قرآن پڑھا۔ حسین کے نام پہ جمع ہونے والوں، انہوں نے تو نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھا تھا یار، یہ پیغام لیتے جاؤ۔ اور آخری بات، حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، دیکھیں مشکل حالات ہو نا تو لوگ رستہ بدل لیتے ہیں۔ بڑے بڑے پہلوانوں کے تذکرے کس سے سنے ہوں گے، بڑے بڑے لوگوں کے تذکرے سنے ہوں گے، وقت آخر جب مشکل حالات ہوں تو لوگ رستہ بدل لیتے ہیں، سر بچانے کے لیے ہاتھ دے دیتے ہیں۔ کربلا کا منظر دیکھیے گا بھائی، دشمن سر پہ کھڑا ہے، اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ بچانے کے لیے سر دے دیتے ہیں، لیکن ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کہا سنا اللہ ہم سب کو عمل کے جذبوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اے اللہ جو کہا سنا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرما، قدم قدم پر حسنات عطا فرما۔ اللہ زندگی شان کی، موت ایمان کی عطا فرما، سب کی جولیاں رحمت و رضوان سے بھرپور فرما۔ اللہ جتنے احباب آئے گھروں میں پہنچنے سے پہلے سب کے گھروں میں درس قرآن کی برکتیں بیچ دے، سب کو عزت و آبرو والی زندگی عطا فرما۔ شاہ صاحب اس وقت سفر میں ہیں، خیریت سے واپس لوٹیں، اور اللہ ان کی دینی خدمات اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الامین وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ آپ تشریف رکھیے جی، شاہ صاحب تشریف لے آئیں، سب دوست بیٹھیں۔ تمام دوست اب آپ تشریف فرمائیں کہ اللہ شاہ صاحب بس پہنچنے والے ہیں، بلکہ پہنچ چکے ہیں۔ احباب تشریف فرمائیں برائے مہربانی،
تمام دوست آپ تشریف فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. چمن چمن کلی کلی، نگر نگر گلی گلی، حسینیت حسینیت حسینیت. سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. معزز و محترم حاضرین، آپ نے حضرت کو بڑا اعلیٰ خطاب، عالمانہ اور باوقار طریقے نال سماعت کرنا شرف حاصل کیتا. یقیناً آپ نے بہت سارے ادھیچوں فوائد حاصل کیتے ہوں گے. آ کر بندہ ناچیز بھی چند گزارشات آپ دی خدمت وچ پیش کرے گا. عزیزم و محترم حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اہل بیت، آل رسول، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے شہزادے حسن و حسین آپ نال اور آپ دی اولاد نال محبت اور مودت رکھنا اے اللہ تعالی اور اللہ دے محبوب نبی دی محبت حاصل کرن دا سبب ہے. علامہ نبھانی فرماندے نے
کہ اگر کسی بندے نو حضور فرما دے کہ اگر کسی بندے نو اللہ نے نعمتاں تو نوازیا ہوئے اور بے شمار نعمتاں دیتیاں ہوں اور او انہاں تو اپنی زندگی وچ لطف اٹھانا چاہتا ہوئے تے میری آل نال محبت کرے. اللہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دے کہ میری آل دی محبت بندے نو 7 جگہ تے فائدہ دے دی ہے اور وہ 7 جگہ ہی بڑیاں مشکل نے جنہ وچوں ایک وے کہ حضور نے فرمایا وہ بندہ پل صراط تو آسانی نال گزرے گا جی دے دل وچ رسول اللہ دی آل دی محبت ہوئے. محترم حاضرین، آپ سب احباب اور جتنے بھی لوگ نے اس بات کو یاد کر لو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی آل آپ دا جز ہے. حضور نے فرمایا علی منی و انا منہ، علی مجھ سے ہے. فرمایا الفاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے. حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اے محبت دے اظہار دا طریقہ حضور دا. حسین مجھ سے ہے، حسن مجھ سے ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، علی مجھ سے ہے. تو اے سارے حضور سرکار دے وجود پاک دے اجزاء نے. تو اگر کوئی جز نال محبت کرے گا تو کل نال محبت ٹھہرے گی، کوئی جز نو تکلیف دے گا تو کل نال تکلیف ٹھہرے گی. اس واسطے حضور دی اہل بیت نال ہمیشہ محبت اور مودت رکھنا. اللہ درویش کامل شاہ جی فرما دیا ہے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل. اور سنی کدی کوئی بھولے نہیں. سنی تے آج بھی آندے نے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے. درویش و پیار نالی دارے عظمت آل نبی. حضور نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنی اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہوں. اور حضور نے فرمایا میں قیامت والے دن تواڈے تو پوچھنا ہے کہ میرے تو بعد تسا میری آل نال کی سلوک کیتا سی. حدیث پاک موجود ہے. حضور نے فرمایا میں تم سے پوچھوں گا قیامت کے دن کہ تم نے میری آل کے ساتھ کیسا سلوک کیا. الحمدللہ ہر سنی دے دل وچ حضور دی آل دی محبت ہو. ہر سنی نوجوان کو نمازی تھوڑا ہوئے یا زیادہ ہوئے ایک گل وکری انہیں داڑھی رکھی ہوئے نہ رکھی ہوئے، لیکن کوئی سنی ایسا میں نہیں ویکھیا جڑا حضور دی آل نال محبت نہ کرتا ہو. بے عملی ہو سکتی ہے وہ کدی نماز نہ پڑھی کو اور چھوٹا موٹا وعدہ گھاٹا، لیکن سنیاں دے دل وچ حضور دی آل دی محبت ہوتی ہے. الحمدللہ رب العالمین. عقیدہ عظمت آل یہ تے سنیاں دا قومی ترانہ ہے، سارے رل کے کہہ لو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا.
حسین کربلا دے میدان وچ موجود سن تو امام حسن دے ایک بیٹے سن، انہاں دا نام سی حضرت قاسم، امام قاسم۔ حضرت امام قاسم آپ اپنے چچا حسین کو تشریف لائے اور عرض کردے نے چچا جی میرے آقا مولا حسین مینوں بھی جان دی اجازت دی، انہاں دی عمر 12 سال یا 14 سال سی، 12-14 سال دے لڑکے دی عمر کتنی ہوندی، مینوں جنگ میں جان دی اجازت دے۔ آپ فرماندے نے بیٹا تو میرے بھائی حسن دی نشانی ہے، تینوں اجازت نہیں ملے گی۔ آپ فرماندے نے مولا میرے بابا جان نے کل میرے تو پوچھنا نہیں کہ میرے برا دی اولاد تے ساری شہید ہوگی تے تو کیوں پیچھے رہ گئی؟ آپ نے فرمایا قاسم تینوں اجازت نہیں ملنی۔ تو حضرت قاسم فرماتے ہیں کہ چلو ایک پھر گل میری مان لو۔ امام حسین نے فرمایا کہ ایک کتب کے اندر روایت موجود ہے، ہم نے فرمایا کہ مینوں میرے ابا جان نے اپنے وفات دے وقت ایک تعویذ دیتا سی کہ جدو بہت مشکل میرے برا تے بنی ہوئے ادوں یہ کھولنا، تو سرکار وہ رکا کھولیے، فرمایا کھولو۔ جس وقت رکا کھولیا تو دے امام حسن دی تحریر سی کہ بیٹا میرا برا مشکل ہے، پیچھے نہ رویں، اپنے نانے دے دین تے قربان ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ رسول حضرت قاسم نو میرے امام نے خود تیار فرما کے گھوڑے تے سوار کروایا ہے اور کتب دے اندر لکھیا ہے کہ جس وقت آپ آئے تو کوفہ دے جو سپاہی سن وہ کہندے سن انج لگدا سی جی میں چند چڑھیا ہے۔ حضرت قاسم دا آنا ایسے سی جی میں چند چڑھیا ہے اور چند رات 14ویں دا طلوع ہوندا ہے، انج آپ تشریف لائے تو آپ دے گلے میں صرف ایک قمیض سی، کوئی فوجیاں والا لباس، کوئی فوجیاں والا، اور اودیاں اس نوجوان دیاں او لڑکے دیاں زلفاں او دے کندھیاں تے جھول رہیاں سن اور چہرہ داڑھی مچھاں تو بغیر سی اور انج لگدا سی جی میں چند چھڑیا ہے۔ او نوجوان میدان وچ آیا تو لوگ اوندا حسن ویکھ کے حیران ہو گئے۔ امام حسن دا بیٹا ہوئے گا تو حسین تو ہوئے گا۔ عزیزہ نے من فرماندے نے جدو سونا سید نیڑے آیا ہے انہیں آکھیا آؤ بھائی میرے نانے دے دین دیو دشمنو آ جاؤ، میرے چچا جان نہ لڑن والے آ جاؤ۔ تو ایک ملک شام کا بڑا نامی گرامی پہلوان سی ازرق، انہیں اپنے پتر نو بھیجا کہ تو جا۔ ایک کتب روایت میں کتب لکھے ہیں کہ وہ دا پتر گیا حضرت قاسم دے مقابلے شہید ہو گیا، فنار ہو گیا۔ انہیں دوجا بھیجا جدو ترائے پتر گئے تو پھر انہیں آکھا میں جانا، میں تے لڑکا سمجھیا سی۔ جدو ازرق گیا وہ بھی حضرت قاسم دے مقابلے قتل ہو گیا، فنار ہو گیا، واسل جہنم ہو گیا۔ تو یزیدیاں کیا تسی انہوں نکا سمجھ رہے ہو، پتر اے بھی علی دا جے، ایک ایک کر کے سارے بھی گئے تے ساریاں قتل ہو جانا ہے۔ اگر بچنا چاہتے ہو تے کٹھا حملہ کرو، سارے کٹھے ہو جاؤ اور اس شہزادے نے گھیر لو۔ عزیزہ نے من امام حسن دے شہزادے نے جنگ دے جور دکھائے نے، لیکن جدو سارے آنے کٹھا حملہ کیتا ہے شہزادے نو تیران دی تلواراں دی تنیزیاں دی بارش بہت زیادہ زخم آئے نے، آپ زمین تے گرن لگے نے۔ تے بابا حسین نو آواز ماری ہے چچا جی ایک واری میرے کول آ کے مینوں اپنا دیدار کرایا جے۔ میرے مولا حسین تشریف لے آئے نے، اپنے شہزادے نو اٹھایا، اٹھا کے خیمیاں وال لے گئے نے۔ خیمیاں دے اندر کوہرام بپا ہو گیا، شہزادیاں روندیاں نے، اپنے وراثت دی نشانی دنیا تو چلی گئی ہے، لیکن یہ تھی حسن پاک دی نشانی، حسین پاک دیا نشانیاں گئیاں نے، زہرا دیا نشانیاں گئیاں نے۔ سیدہ نے کربلا وچ حق ادا کر دیتا ہے جنہوں اسی اس طرح خراج عقیدت پیش کرنے ہیں کہ جس نے حقی کربلا میں ادا کر دیا، گھر کا گھری
سب سپردے خدا کر دیا اس حسین ابن سلام مصطفیٰ جانے. پیارے دوستو، پیارے عزیز ہو چکے، کل پھر محفل ہوئے گی، آپ نے پھر سب نے آنا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ نو اجر عطا فرمائے جڑا اس قدر محبت اور پیار نال جلوہ گر ہوندے ہو اور آل محمد دا ذکر سندے ہو، حضور دے صحابہ دا ادب کرتے رہنا، حضور دی آل نال محبت کرتے رہنا. آپ دا آنا جانا اللہ قبول فرمائے. الحمدللہ والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. میرے اللہ جتنے بھائی آئے نے سب دی حاضری قبول فرما، بیماراں نو صحت عطا کر، بھوکیاں نو رزق عطا کر، تنگدستاں دی تنگدستی دور فرما. اپنا فضل، اپنا کرم، اپنی رحمت سب تے فرما. سارے بھائیاں دا مسجد وچ وقت گزارنا قبول فرما. اپنا فضل تے اپنا رحمت فرما دے. اے نذرانہ عقیدت سب دی طرفوں بارگاہ سید الشہداء امام علی مقام اور آپ دی رفقائے پیش خدمت ہے. صلی اللہ علیہ وسلم.